सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी कांग्रेस में पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2025 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। 4 रोज़ा लड़ाई के दौरान चीनी हथियारों के साथ पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। जंग में चीन ने अपने दिफाई निज़ाम को आजमाया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। उन्होंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छे इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी हैं जिस पर फख्र है। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start. And they're doing very well. रूस ने पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कहा, रूस पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी के लिए तैयार है। रूस को इलाकाई सलामती खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक गहरी तशवीश है। एल्बर्ट पी खुरैफ ने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस पाकिस्तान को अहम इलाकाई शराकतदार के तौर पर देखता है। पाकिस्तान सदर पुतिन के ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप विजन के तहत अहम इलाकाई हैसियत रखता है। सदर पुतिन के विजन के तहत इलाकाई मसाइल इलाकाई फरीकैन को ही हल करने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को में रूसी सदर पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें की। मॉस्को में होने वाली मुलाकातें SCO और इजलास के साइडलाइंस पर हुई। सदर पुतिन का कहना था कि वो खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। इसहाक डार ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। बातचीत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, वसीतर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम समेत कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहीमी मुआहदे में शमूलियत को मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीकी सदर के हमरा गुफ्तगू करते हुए सऊदी वली अहद ने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पायदार हम चाहते हैं। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और तकरीबन 300 टैंक खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए 2 रियासती हल का रास्ता हमवार होना जरूरी है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पायदार अमन चाहते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of 2-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about 1 state, 2 state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region, and we will do our best to reach that day. उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब ईरान जौहरी मुआहदे पर भी मुस्बत किरदार अदा करेगा और अमेरिका में अपनी सरमायाकारी $1 खरब तक बढ़ाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। उन्होंने कहा कि F-35 तैयारे इसराइल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के लिए भी होंगे। सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब के साथ ताउन करेंगे। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दिया और कहा कि मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन करीब है। गजा पहले से ज्यादा महफूज है। बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। Tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them.
صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کی جانب سے $1 ارب کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور قابل فخر قرار دیا اور کہا کہ خطے میں امن و ترقی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر جی ڈی پی کا خاطر خواہ حصہ خرچ ہوتا ہے۔ محدود وسائل ترقی کے بجائے موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کا موسمیاتی تبدیلی میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق حکومتی حکمت عملی پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ برس مانسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ قلیل مدتی منصوبے پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ ہر سال پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ آئندہ سال مانسون زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا جو رواں سال سے 25% تک زیادہ ہوگا۔ اس کے لیے پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔ کوشش ہے آئندہ مانسون میں اتنا نقصان نہ ہو جو اس سال ہوا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ اس سال گلگت بلتستان میں معمول سے زیادہ برف باری ہوئی ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق حسین نے کہا کہ وزیر اعظم نے اگلے 200 دن میں مانسون سے نمٹنے کا پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہمارا نکاسی کا نظام موجودہ موسمی شدت کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ارلی وارننگ سسٹم فعال کرنے کی ہدایت کی۔ آبی گزرگاہوں سے تجاوزات کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحمل اور برداشت کو اگر بحال کریں گے تو پاکستانی معاشرہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا۔ اسلام آباد میں یوم برداشت اور رواداری کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ برداشت اور رواداری قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر موجود ہے کہ ملک کو کیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان بننے سے 3 دن پہلے 11 اگست کو جو حضرت قائد اعظم نے جو تقریر کی وہ تا قیامت اس بات کا پتہ بتاتی رہے گی کہ حضرت قائد اعظم کی جو فلسفی تھی، ان کی جو سوچ تھی کہ ایسا پاکستان جس میں بردباری، تحمل، برداشت اور تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہو کہ وہ جا کر اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کر سکیں اور آپس میں ہم آہنگی برداشت کو فروغ دیں، امن، بھائی چارہ اور باہمی جو تعلقات کو فروغ دیں، تحمل اور برداشت، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو اگر ہم دوبارہ ریوائیو کریں گے تو پاکستان کا معاشرہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے ملک ترقی کرتا ہے۔ پنجاب میں 1.5 سال میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ راولپنڈی میں الیکٹرک بسوں کے افتتاح کے موقع پر خطاب میں کہا کہ پنجاب بھر میں 1100 الیکٹرک بسیں چلے گی۔ نئے گھروں کی تعمیر کا ہدف جلد پورا کریں گے۔ مخالفین بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو عوام کی خدمت کرنا آتی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ۔ نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ایٹمی دھماکے، ایئرپورٹس۔ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا۔ ہمیں ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے، لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسیں آئی ہیں۔ بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں، پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو۔ کام محنت سے ہوتا ہے، کام نیت سے ہوتا ہے، جان مارنے سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے کام نہیں ہوتا۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے میثاق آئین اور جمہوریت پر دستخط کرنے کی آفر کر دی۔ کہا اگر تمام جماعتوں کے سربراہ اتفاق کر لیں تو بانی پی ٹی آئی سے دستخط کروا کر لانا ان کی ذمہ داری ہے۔ حیدر شیرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں۔
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے بنی گالہ پہنچی۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا وہ میثاق آئین اور جمہوریت کے لیے بانی پی ٹی آئی سے متعلق گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ علیمہ خان نے بھی محمود خان اچکزئی کے موقف کی تصدیق کی۔ کا چاچا ہوں، جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، یہ اس کی بہنیں ہیں۔ علیمہ خان اور نورین خان نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں رکاوٹوں کا معاملہ اٹھایا۔ نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے، ہم اڈیالہ پھر جائیں گے منگل کو، ہم ساری رات اب بیٹھیں گے۔ اگر انہوں نے ہمیں نہ ملاقات کرنے دی، ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ اپوزیشن قیادت کا کہنا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خاتمے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرامین ساجد طارق کے ساتھ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے پاکستان کو کسی صورت بھی فوج غزہ نہیں بھیجنی چاہیے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان کو قائد اعظم والی پوزیشن میں رہنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کو صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کو غزہ میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے؟ نہیں بھیجنی چاہیے۔ غزہ کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی فورس جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو پھر آپس میں آپ فلسطینیوں سے لڑوا دیں گے، اور جو کام اسرائیل کو کر رہا ہے اسرائیل، تو ہم کیوں کریں وہ کام؟ حماس اور فلسطین اتھارٹی، الفتح اور جتنے بھی گروپ ہیں وہاں پر جہاد اسلامی، سب کا اتفاق ہے کہ فلسطین غزہ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی فورس باہر کی نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ باتیں کتنی بھی کر لیں، جتنی بھی ڈائلاگ ہوئے ہیں اور مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں کہیں پر بھی یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو بھی میڈیشن کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ بارڈر کے لیے لوگ تیار ہیں کہ تاکہ اسرائیل سے بھی بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صورت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کو میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کو ان کی سفارتی اور جو ان کی مدد کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کر۔ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا موقف یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل جو ہے وہ 2 ریاستی فارمولہ ہے۔ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن، تو آپ اپنے جو پرنسپل سٹینڈ ہے آپ کا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو اسی جملے میں آپ اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو قائد اعظم والی پوزیشن پہ رہنا چاہیے کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کو صرف ایک ریاست کی بات کرنی چاہیے اور فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں کارروائیاں کی ہیں۔ ISPR کے مطابق کارروائی میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں 17 اور 18 نومبر کے دوران کی۔ باجوڑ میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خوارجی کو ہلاک کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقوں سپنوام اور ذاکر خیل میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیے گئے، جن میں 2 خوارج ہلاک کیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خوارج کو ہلاک کیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم ان ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ پاک بحریہ نے انسداد منشیات آپریشن کرتے ہوئے $130 ملین کی منشیات ضبط کر لی۔ PNS تبوک نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے دوران آپریشن بحیرہ عرب میں کیا۔ یہ آپریشن سعودی عرب کی زیر قیادت کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کی معاونت میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران مشکوک ماہی گیر کشتی سے 2000 کلو سے زائد برآمد ہونے والی آئس ضبط کر لی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ گزشتہ 2 ماہ میں پاک بحریہ کا مسلسل تیسرا کامیاب انسداد منشیات آپریشن ہے، جو خطے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پاک بحریہ کی مؤثر موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے T20 ٹرائی نیشن کرکٹ سیریز میں شریک ٹیموں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کا مسلسل انعقاد ملک کے مثبت امیج اور امن و استحکام کا ثبوت ہے۔ وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں ٹرائی نیشن سیریز میں شریک پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں دیے جانے والے زورانے میں وزیراعظم نے تینوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کا مسلسل انعقاد ملک میں امن و استحکام کا ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سری لنکا اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شرکت کر کے جس جذبے، مہارت اور لگن کا مظاہرہ کیا وہ داد کے قابل ہے۔ PCB چیئرمین محسن نقوی کی سربراہی میں سیریز کے انتظامات مثالی ہیں۔ زورانے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر داخلہ و چیئرمین PCB محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وفاقی وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی، سری لنکن ہائی کمشنر اور زمبابوے کے ہائی کمشنر بھی شریک تھے۔